नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी आ, जो गोलान हाइट्स के ऊपर, जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है सीरिया की, उसके ऊपर जो एक अटैक हुआ जिसमें 11 बच्चों की हत्या हो गई। बेगुनाह बच्चे थे, फुटबॉल मैच वहां पे चल रहा था, खेल रहे थे, उसी बीच में ये अटैक हुआ और जिसमें उनकी हत्या। ये बड़ी दुखद खबर है। बहुत इसके ऊपर जितना भी इसका खंडन किया जाए कम। दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल ने फौरन कहा कि ये हिजबुल्लाह की कारीगरी है, हिजबुल्लाह की हरकत है। हिजबुल्लाह ने इस बात से को डिनाई किया, उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं। हिजबुल्लाह का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो सिविलियन पे अटैक नहीं करते। हिजबुल्लाह हूती, ईरान, शिया मलेशिया, इराक के ये लोग जनरली सिर्फ इनका जो टारगेट होता है वो सैन्य अड्डे होते हैं, सैन्य ठिकाने होते हैं। उसमें ये जरूर हुआ है कि बहुत से लोग भी मरे हैं जिसमें सिविलियन भी है, मगर ये डिलिबरेटली इस तरह के टारगेट नहीं करते। ये इनका पिछला रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जहां पे अटैक हुआ है ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये जो अटैक हुआ है वो इजरायली मिसाइल थी जो वहां पे आके गिरी है। गलती से गिरी है या सचमुच गिराई गई है इसका कोई इल्म नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हीं ने, जो दुरूस पॉपुलेशन है, ये जो मरने वाले थे ये अरब दुरूस थे। अरब दुरूस जो है ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी थोड़े से हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग मरे हैं इन्हीं ने, इनका मानना यह है कि हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया बल्कि ये इजरायली मिसाइल थी। दूसरी तरफ ये भी है कि इन्हीं ने कहा है इनको, इनसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिलना जाना चाहते थे, मगर इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये भी हुआ है कि जब इनका फ्यूनरल हो रहा था उस वक्त इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर बाजिल स्मोट्रिच वहां पे पहुंचे। जब उनके पहुंचने पर उनका भी बाइकाट हुआ, उनके खिलाफ नारे भी लगे और उनको आने नहीं दिया गया फ्यूनरल में, उनको वापस भेज दिया गया। स्मोट्रिच वही है जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनका मानना यह है कि पूरे लेबनान के ऊपर इसका बदला लेना चाहिए, बेरूत पे भी अटैक होना चाहिए और हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। वही ऑब्जेक्टिव जो हमस के खिलाफ इन्होंने लिया था। इजराइल ने भी कहा है कि वो इसका बदला लेगा। कब लेगा अभी ये तय नहीं किया, उनके यहाँ मीटिंग्स चल रही हैं। अब ये देखना है कि ये एक तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे समय में हुआ है जब के वहां पे फिलिस्तीन के गठन की बात हो रही थी पूरी दुनिया में। रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें 145 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज करने की बात, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। फिर उसके अलावा यह है कि यूरोप और अमेरिका में भी बात शुरू हो गई कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन पे बातचीत होनी चाहिए। इस उन सबको सबटाज होता हुआ नजर आता है। नया सिचुएशन क्रिएट लगता है इजराइल करना चाहता है। मैंने पहले भी 2-3 ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि वॉर को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि ये गाजा की वार अब हार गए हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसमें अमेरिका भी उनकी मदद करे, यानी ईरान तक ले जाना चाहते हैं रीजनल वार। जब तक अमेरिकन नहीं आएंगे तब तक ये निकल नहीं पाएंगे वहां से, उस सिचुएशन से जो इस समय हमस में है, तो उससे निकालने के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान में नए प्रेसिडेंट ने अभी चार्ज लिया है, जो कि बात कर रहा है कि यूरोप से हम बात करेंगे, अच्छे रिलेशन करेंगे, न्यूक्लियर डील की बात शुरू करेंगे, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की हम, उन्हीं ने कहा हम बात करेंगे। ये सारी बातें उसने कही। ऐसे समय पे ये हुआ कि आपने अटैक की बात करनी शुरू कर दी ताकि ये सारी बातें रुक जाएं। और वैसे भी इजराइल को नहीं चाहता कहीं भी लिबरल इस्लाम आए। अमेरिकन भी बहुत ज्यादा लिबरल इस्लाम से नहीं करते। उनका मानना यह है कि इनकी ज्यादा सपोर्ट बेस नहीं है। अब ये देखना है
کہ کیسے یہ یہاں پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ میں نے بتایا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پیلسٹینین یونٹی کی بات ہوئی, پیلسٹائن اسٹیٹ, آئرن ڈوم, یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آئرن ڈوم میں کیوں نہیں انکمنگ میزائل کو روکا. اگر آ رہا تھا حزب اللہ کا تھا, آئرن ڈوم وہاں پہ تھا مجدل شمس میں, تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بھی ایک بات ہے, مسئلہ بڑا سامنے ان کے. لیکن یہ کہ یہ سارے سوال ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اسرائیل کے اندر کی بھی پبلک اوپینین بہت خلاف نتنیاہو کی ہو رہی تھی, اس کو بھی یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے. ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے ویکلی, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ فلسطین کے فیور میں پکش میں نہیں ہیں, مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے پوری اسرائیلی لیڈرشپ یعنی نتنیاہو فیل ہو گئے ہیں ہوسٹیجز کو باہر نکالنے میں اور ہم اس کو سپریس کرنے میں. ان کے کارن الگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یدھ تو تبھی سمبھو ہو پائے گا جب تک کہ امریکن کی سپورٹ. بغیر امریکن سپورٹ کے اسرائیل نہیں لڑ سکتا ایران سے, اس لیے کہ حزب اللہ سے بھی لڑنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اسرائیل کے پاس بہت پاور ہے, ایئر پاور بے پناہ ہے, میزائل سے حزب اللہ سے کہیں زیادہ. مگر سوال اس بات کا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کو تو پورا دھوست کر دیں گے, بستیاں دھوست کر دیں گے, ایئرپورٹ اور سی پورٹ, یہ سب کو توڑ سکتے ہیں. مگر حزب اللہ کے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ اسرائیل کے بہت سے ملٹری ٹھکانوں کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس نے تصویریں بھی چھاپی ہیں, اس کے پاس پی جی ایم یعنی پریسیشن گائیڈڈ میزائلس بھی ہیں, اور بھی بہت سے ویپنس ہیں, ڈرونز بھی ہیں. اور اس لیے کہ حزب اللہ بہت اسٹرانگ ہے, حماس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے, اور بہت زیادہ اس نے اپنے کو تیار بھی کر رکھا ہے. حماس کے ساتھ تو مشکل یہ تھی کہ وہ پورا ایریا میں 17 سال سے بلاکیٹ تھا, وہاں نہ کوئی سامان جا سکتا تھا, نہ کوئی لوگ وہاں سے نکل سکتے تھے بغیر اسرائیلی پرمیشن کے. اس کو بلاک کر رکھا تھا, وہ اوپن ایئر جیل کہلاتا تھا وہ ایریا. حزب اللہ کے ساتھ وہ دقتیں نہیں تھیں. اوپن سیریا سے بارڈر ملتا ہے لبنان کا, کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی ان کے پاس ویپن ایران کے مادھیم سے آ رہے تھے, اور ان کے لوگوں نے کافی ٹریننگ بھی لے رکھی تھی. تو حزب اللہ کو اس طرح سے ختم کرنا, ہاں لوگوں کو, یہ لاکھوں لوگوں کو مار ضرور سکتے ہیں لبنان کے اندر, مگر یہ کہ وہاں پہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے, اس لیے کہ بہت ہیوی ڈیمیج ہوگا. اور امریکنس نے بھی یہ بات ان کو کہی. امریکن نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہمیں بہت چنتا ہے, بہت افسوس ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے ریسٹرین کی بات کی ہے دونوں سے کہ وہ اس پہ سیم برتیں. اسرائیل سے بھی کہا ہے اور لبنان سے بھی کہا ہے. حزب اللہ سے ان کے ڈائریکٹ بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے لبنان سے کہا ہے. اور یہ کہا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کا کمٹمنٹ ہے آئرن کلیڈ سیکیورٹی کے لیے اسرائیل کے لیے, یعنی اسرائیل کو وہ ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرے گی, پروٹیکٹ کرے گی, یہ بھی ساتھ میں کہا ہے. لیکن یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ اس سمے وار کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا. الیکشن ایئر ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور الیکشن کے اوپر اس کا سیدھا اثر پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو ان کے یہاں ڈویلٹی بہت ہوتی, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, لیکن اسرائیل کے پاس اتنی شکتی ہے کہ اسرائیل وار ٹریگر کر سکتا ہے, میجر وار بھی ٹریگر کر سکتا ہے. اور اس لیے کہ امریکہ کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اسرائیل کو وہ پروٹیکٹ کریں, یا ایران کے خلاف اگر بات ہوتی ہے تو. اس لیے کہ اگر حزب اللہ کمزور ہوتا ہے تو ایران آتا ہے, ایران کمزور ہوگا تو اسرائیل اس پہ اٹیک کرے گا, اور امریکہ کو پھر تو یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے پورے چھیتر میں پھیل جائے گی, چوطرفہ اٹیک ہوگا. امریکنس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے میزائلس آئیں گے اس وقت ہمارا جو اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ورک نہیں کر پائے گا, یعنی آئرن ڈوم ورک نہیں کر پائے گا. تو اس لیے یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکن اکنامی بھی کم ویک ہے, پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ تیل کی سپلائی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی, پورے چانس ہیں اس کے. اس لیے کہ یہ جو جنگ امریکن لڑیں گے وہ سعودی ایئر بیس سے ہوگا, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سعودی ایئر بیس
جو ہے 2 ایئر بیس ہیں جو اسٹیٹ آف آرٹ امریکہ نے بنائے ہیں، جہاں پہ امریکن فورسز بھی ہیں. ایک تو جدہ میں ہے، دوسرا دمام میں ہے، جہاں سے انہوں نے عراق کے خلاف جو جنگ بھی وہیں سے لڑی تھی. سعودی مانے یا نہ مانے، پرمیشن دے نہ پرمیشن، وہ بغیر پرمیشن کے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ایسا ہوگا تو پھر ہوتی ایران وہاں پہ بھی اٹیک کریں گے اور ہوتی تیل کی سپلائی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. بڑا عجیب سا سینیریو ہے سب کے سامنے جو نظر آتا ہے. امریکن اس لیے بھی یدھ نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی سپورٹ اسرائیل کے بغیر وہ اس چھیتر کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ چھیتر ہے، تیل کے بڑے سروت پائے جاتے ہیں اور تیل بہت اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اور اس کا بڑا کاروبار امریکن آئل کمپنیز کرتی ہیں. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو ہے جنگ ایک نیا لیتی ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل اس کا بدلہ لے پائے. کیا اسرائیل صرف حزب اللہ کے چند ٹھکانوں پہ اٹیک کر کے یہ کہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا؟ اور بھی ایک اس کے پرپز ہے. حالانکہ ایک پرپز اس وار کا یہ بھی تھا، اس اٹیک کے بعد یہ بھی تھا کہ حزب اللہ کی اور جو ہے دروز کی آپس میں لڑائی ہونے کے چانسز ہے. لیکن دروز نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیلی اٹیک ہے اور وہ حزب اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. دیکھیے یہ وہ جگہ، ایک تو یہ لوگ اسرائیلی نہیں تھے، انہیں نے اسرائیلی سٹیزن شپ بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے. اور یہ دروز جو ہے یہ دوبارہ اسرائیل سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے سیریا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. یہ عرب سٹیزنز ہیں اور یہ ان کے یہ بشر الاسد کے بہت بڑے فالوور بھی ہیں. یہ لوگ روس جو ہے یہ بیسیکلی شیعہ آف شوٹ ہے، لیکن انہی نے اپنی پوری تھیولوجی اور جو ہے اپنا الگ بنائی ہے اور یہ الگ سے ایک سیکٹ کے روپ میں ایمرج کر گئے ہیں. کمال جنگلات جو ہیں وہ ان کے بڑے لیڈر ہیں اور ان کے یہاں کافی یونٹی ہے آپس میں، اور یہ لوگ کافی عرب نیشنلزم ان کے یہاں بھی نظر آتی ہے. عربک بھاشا بھی ان کی بھاشا بھی عربک ہے. تو یہ لوگ جو ہے حزب اللہ سے کسی قسم کا ٹینشن. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسرائیل کے. اسرائیل نے سوچا تھا کہ اس سے جو ہوگا آنے والے سمے میں دروز اور حزب اللہ کی آپس میں بھی لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کہ آلریڈی وہاں پہ بہت سے گروپ ہیں جو حزب اللہ کو پسند نہیں کرتے حزب اللہ کے خلاف، مگر حزب اللہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس سے ان کی لڑنے کی چھمتا بھی نہیں. اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ تو آنے والا سمے بتائے گا، مگر یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ فل فلیش وار کرنا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے مشکل ہوگی. ہاں اگر امریکن سپورٹ مل جائے. اسرائیل کے ساتھ یہ ہے کہ بھلے پریزیڈنٹ یا انڈیویجول اس وقت نہ چاہے، مگر امریکہ کا کی جو سپورٹ بیس ہے، اسرائیل کی جو سپورٹ بیس ہے امریکہ کے اندر، وہ بہت اسٹرانگ ہے. جوئش لابی اتنی پاورفل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. الیکشن ایئر ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو وہ الیکشن ایئر میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بغیر جو لابی کی مدد کے الیکشن بھی جیتنا کسی دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بڑی فنڈنگ وہاں سے ملتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ جوئش کمیونٹی کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کی سینٹ میں کافی سینٹ یعنی وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس کے اندر ان کی بہت سپورٹ ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوراً وہاں کے جو سینیٹر تھے میری لینڈ کے کانگریس مین جو تھے، انہی نے اسٹینلی ہوئر نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی جو ہے اسرائیل از انڈر سیج بائی ایران اینڈ اٹس پراکسیز انکلوڈنگ حماس اینڈ حزب اللہ. یعنی اس کے مطلب یہ کہ سیج ہے، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو ترنت اس کی فوراً مدد کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ نیو یارک کے جو ریپرزینٹیٹیو ہاؤس ریپرزینٹیٹیو انتھونی زیٹو، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کو فوراً اسرائیل کو ایران کی طرف سے بڑا خطرہ ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے. یو ایس انہوں نے کہا یو ایس مسٹ اسٹینڈ ریزولوٹلی بیہائنڈ اسرائیل. تو اس طرح کی سپورٹ ان کو پوری ہے. اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، پینٹاگون میں بھی، یعنی ڈیفنس منسٹری، فورن منسٹری اور دوسرے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھل کے اسرائیل میں ہوتے ہیں. ایک لارج نمبر آف جو ان کے یہاں
سینئر آفیشل ہیں یا تو جوئش ڈسینٹ کے ہیں یا ان کی کمیٹڈ ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے. تو اس وجہ سے اسرائیل کا جو امریکہ کے اندر ورچسپ بہت زبردست ہے فی الحال. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو کہ ان کے جو ووٹر ہے وہ یوتھ ہے, نے بہت امپورٹنٹ کام کیا تھا پچھلے الیکشن میں بائیڈن کو جتانے میں, اور جو اب کملا ہیرس کو سپورٹ دوبارہ سے کر رہا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی وار ہے. وہ چاہتا ہے کہ حماس کی وار ختم ہونا چاہیے, اسرائیل کو ملٹری سپورٹ امریکہ کی بند ہونی چاہیے اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنا. اب یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی فائنل ڈیسیجن ہے. یہ بھی صحیح ہے اگر یہ بار حزب اللہ پہ بھی اگر اٹیک ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے تو اسرائیل کو بھی کافی ڈیمیجز ہوں گے, بہت سیریس ڈیمیجز ہوں گے. یہ بھی طے بات ہے اور چھیتر میں جیسا میں نے کہا پھیل بھی سکتی ہے, اس کے نتیجے بہت دور تک جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کس طرح کیا چوز کرتا ہے, کیا صرف حماس کے اوپر یا اس وار کو بڑھانا چاہتا ہے, یہ اسی کا آپشن ہوگا اور یہ آنے والا سمے بتائے. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے, جلدی ہی نئے ٹاپک پہ آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو کلوزلی ہم فالو بھی کر کے آپ کو بتاتے رہیں گے. ہم آپ کے آبھاری ہیں, آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور پروموٹ بھی کیجیے.